यूएई में आप किस ईयर में आए? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कसूर से है, राव खान वाला से, और आपके गांव के साथ। और 81 मई में मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया जॉब के सिलसिले में। अच्छा सर, पहले बताइएगा कि पहला सफ़र जो है वो आपका कैसे था? आप बाय रोड गए, बाय बाय एयर गए, और वो कैसा एक्सपीरियंस था वो हमारे नाज़रीन से 100 मुल्क आपने प्रॉपर प्लान किया था कि टारगेट सेट किया था कि मैंने 100 मुल्क करने हैं, या बस ऐसे रैंडमली जो लास्ट कंट्री हुआ वो तो इनक्रेडिबल हो गया। इंडिया ने मुझे वीज़ा दे दी और मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। और मैंने अपना टूरिज़्म जो है वो ताजमहल आगरा में एंड कर दिया अपनी लड़ाई। ये बताइएगा कि इन सारे मुल्कों में वो कौन सा मुल्क है या नेशन है जिसने आपको मुतासर किया? तो जब मैंने नासा में विज़िट किया, मुझे ज़िंदगी में कभी चक्कर नहीं आया चलो के साथ। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मुझे चक्कर आया। दुनिया कहाँ और हम के तो सर ये खर्चा किस तरह मैनेज करते थे? ये मतलब कि अच्छा खासा कॉस्ट है और आपका सारा, तो क्या कोई घरों पैसे मिले थी या कोई बिजनेस है साथ साथ वहाँ बट पे? सब ये बिजनेस भी चल गया। हाँ। और दूसरा अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपने 98 कंट्रीज ट्रैवल किया, तो वीज़े के बारे में कोई मुश्किलात पेश तो नहीं आई आपको? हाँ, नहीं उसमें आप ये कह सकते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन की भी बड़ी इंशाल्लाह। तो बेस्ट फूड किस मुल्क? मैं चूँकि फूड लवर नहीं हूँ, मैं इतना पसंद भी नहीं करता। टर्किश फूड मुझे अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंजूर अहमद भट्टी आपके साथ मौजूद है। आपको ऊपर स्काई मीडिया पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की जो हमारे साथ शख्सियत है, मैं बड़ा मुतासर हूँ उनसे कई दफ़ा मुलाकातें हुई मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर, उनके ऑफ़िस के ऊपर भी, और उनका जो सफ़र है वो उन्होंने मुझे वाकई मुतासर किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट कई दफ़ा की कि आप आएँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन हम वो उनसे नहीं पूछेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि आप जो है माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतना ट्रैवल किया है, तो वाई नॉट आप आएँ और नौजवानों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। इस शख्सियत ने आलमोस्ट जो है ना वो मुकम्मल कर लिए हैं 100 कंट्रीज़, बाय रोड और बाय एयर, बाय बस, बाय कार। अगर मैं करूं तो बाय रोड इन्होंने 66 कंट्रीज़, जो रेपुटेशन भी है, बाय रेंट ए कार 2 कंट्रीज़, बाय पब्लिक बस 9 कंट्रीज़, बाय ऑन एसयूवी कार 51 कंट्रीज़। तो ये रेपुटेशन के हिसाब से देखा तो ये 100 तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अगर डेस्टिनेशन किया जाए तो इन्होंने 100 ममालिक का सफ़र तय किया। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आपने सफ़र कैसे किया, क्यों किया, और जो आपकी ज़िंदगी के तजर्बात थे, लोगों के साथ आपका वहाँ मुलाकातें थी, आपका जो सफ़र है वो आपकी ज़िंदगी ऊपर उसने क्या असर डाला। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर करीम साहब। थैंक यू सर हमारे साथ आने के लिए, मेरी आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये सफ़र जो है वो कोई किससे इंस्पायर होकर स्टार्ट किया? मतलब कि आपको शौक़ था या आप घर से तंग थे, क्या मसला था उसमें? भट्टी साहब, ये असल में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था रेलवे रोड, तो वहाँ पे 2-3 होटल थे। उस टाइम वहाँ पे हिप्पी बोलते थे या हैप्पी बोलते थे हिप्पी उनको? हिप्पी, हाँ, हिप्पी वो बड़े बोलते बड़े थे। बाल जी, और बड़े बड़े। वो मैं डेली देखता था उनको, बैक पैकर्स होते थे लेडीज़, और छोटे छोटे होते थे। सॉरी, लेडीज़ बोल दिया, वो शोर है उसमें मिक्स थे सारे। तो उस टाइम मेरे ये ख्वाहिश उभरी कि मुझे भी एक दिन ये बैग लेना है और पूरी दुनिया देखनी है। बट पता तो नहीं था उस टाइम कि ये इतना कैसे सफ़र हो कैसे जाएगा। मुमकिन है। बट ये वहाँ से सिलसिला शुरू लेकिन उससे हुआ। पहले आपके जो सफ़र है उसके तजर्बात और चीज़ें वो पूछने से पहले मैं ज़रा सा अपने व्यूअर्स को आपके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, और फिर यूएई में आप किस ईयर में आए? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कसूर से है, राव खान वाला से, और आपके गांव के साथ। जी। और 81 मई में मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया जॉब के सिलसिले में। फिर कोई अरसा 13 साल मैंने दुबई आर्मी में काम किया, और उसके बाद रिज़ाइन करके फिर मैंने एक छोटी कंपनी बनाई
اور وہ کمپنی آج تک میرے پاس ہے. 81 کے اندر آپ یہاں پہ اس وقت اتنے سچویشن نہیں تھی اچھی، تو گھر والوں کو تنگ کرتے تو انہوں نے بولا نکلو باہر، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے اس کو باہر بھیج دو. جی نہیں، اس ٹائم وہ ایک ڈرامہ چلتا تھا دبئی چلو کے نام سے، اوکے. وہ کافی فیمس ہوا. پھر اس طرح دبئی کا نام بنتا رہا تو مجھے بھی چانس مل گیا یہاں آنے کا، تو اس طرح یہ ہو گیا. اچھا سر، پہلے بتائیے گا کہ پہلا سفر جو ہے وہ آپ کا کیسے تھا؟ آپ بائی روڈ گئے، بائی ایئر گئے، اور وہ کیسا ایکسپیرینس تھا وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. بٹ سب دسمبر 88 میں فرسٹ ٹائم مجھے چانس ملا دبئی سے بینکاک جانے کا. تو جب میں بینکاک گیا تو وہ بینکاک تو دبئی سے بھی آگے تھا اس ٹائم، اور یہ میری بائی ایئر جو فرسٹ سفر تھا وہ یہ تھا. تو کیسا رہا آپ کا، مطلب کہ اس کو پہلا ایکسپیرینس تھا آؤٹ آف کنٹری، اور اس کے علاوہ وہاں پہ لوگ کیسا متاثر کیا آپ کو اس ماحول نے؟ بٹ سب اس ٹائم دبئی اتنا ماڈرن نہیں تھا، لیکن جو بینکاک تھا وہ بہت زیادہ ماڈرن تھا. اس میں بہت سارے ایسے فیسلٹیز اویلیبل تھی جس کی وجہ سے ٹورزم کا بوم تھا اس ٹائم. اور پاکستانی کے لیے ویزا آن ارائیول تھا اس ٹائم، وہ بھی میں اویل کیا. اس کے علاوہ بھی میں بائی نیچر، چونکہ میرا خیال ہے میں ایک ٹورسٹ ہی تھا، تو باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے میں وہاں چنگو مئی تک بائی روڈ گیا، ٹرین اسٹیشن بذریعہ ٹرین. وہ بھی میں نے اس طرح انجوائے کیا اس کو. تو سب قوم بھی بہت اچھی تھی، اس ٹائم بھی بہت اچھی تھی. تو یہ 100 ملک آپ نے پراپر پلان کیا تھا کہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ میں نے 100 ملک کرنے ہیں، یا بس ایسے رینڈملی جو ہے وہ ہو یہ گیا؟ بٹ سب جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو ٹورزم کی مانگی تھی، لیکن کوئی ایک ایسا پلان نہیں کیا تھا کہ اتنا ٹورزم ہونا چاہیے. تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پھر ایک ٹائم آیا میں نے اس کو ایک ٹارگٹ کیا کہ 100 کنٹری تو ضرور کرنی چاہیے. تو اسی طرح پھر لاسٹ ایئر میں نے، ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی، تو لاسٹ ایئر 14 کنٹری میں گھوما، جس میں سینٹرل امریکہ تھا، بالکن اسٹیٹس تھی، اور پورا گلف تھا جس میں. تو اس طرح وہ لاسٹ ایئر ہی میں نے جو میرا لاسٹ کنٹری ہوا وہ تو انکریڈیبل ہو گیا. انڈیا نے مجھے ویزا دے دیا اور میرا ڈریم کم ٹرو ہو گیا، اور میں نے اپنا ٹورزم جو ہے وہ تاج محل آگرہ میں اینڈ کر دیا اپنی ریٹائرمنٹ. ویری گڈ. یہ بتائیے گا کہ ان سارے ملکوں میں وہ کون سا ملک ہے یا نیشن ہے جس نے آپ کو متاثر کیا؟ بٹ سب ایسے کسی ملک کو اوپر نیچے نہیں کیا جا سکتا. ہر ملک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، کچھ ناکامیاں بھی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مجھے سب سے زیادہ جو لینڈ اسکیپ ہے وہ سری لنکا کا اچھا لگا. لوگ جو ہیں وہ نیپال کے بہت اچھے ہیں، پراؤڈ کر سکتے ہیں. امریکن لاز بہت اچھے ہیں انسانیت کے بارے میں، مجھے وہ بھی میں لو کرتا ہوں. اگر کینیڈا دیکھا جائے تو اس سے بیسٹ کنٹری کوئی نہیں ہے. بٹ ان سب کے علاوہ جو میرا ٹورزم کا جو دوسرے ٹورسٹ تھے ان سے جو مجھے رابطہ ہوا اور ان سے پتہ چلا کہ ہاسپٹیلٹی کے حساب سے پاکستان سے آگے اس دنیا میں کوئی ملک نہیں. ویری گڈ. اچھا، وہ کون سا لمحہ تھا دوران سفر ان ممالک کا جس نے زندگی کا فلسفہ آپ کا چینج کر دیا ہو؟ بٹ سب وہ جب میں بائی روڈ شروع کیا سفر 2012 میں، تو ہمارا پہلا ہی ٹرپ جو تھا وہ وینکوور سے الاسکا تھا. ایک تو اس سے جو ایک ویژن ملا، اس سے جو ایک سبق ملا، جو ایک آپ کہہ سکتے تجربہ ملا، اس نے تو پھر آنکھیں کھولیں. اور جو میرا سب سے اچھا تجربہ تھا وہ زیادہ مجھے جب میں نے ناسا میں وزٹ کیا. تو جب میں نے ناسا میں وزٹ کیا، مجھے زندگی میں کبھی چکر نہیں آئے تھے بٹی صاحب. اس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں. دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. ہارٹ وارمنگ تجربہ کس ملک میں رہا آپ کا جس وقت؟ جی بٹی صاحب، وہ سب سے زیادہ جو مجھے میں افیکٹ ہوا، اور میری سمجھ میں یہ بھی ہے کہ وہ سب سے اچھا میرا تجربہ ہے، سب سے اچھا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. میں یاد کرتا ہوں، بتاتا بھی ہوں. وہ میکسیکو کا ہوا. میکسیکن پولیس ماشاءاللہ ڈھونڈتی ہے ٹورسٹ کو، اور اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو تنگ کرنا ہے، اس کی ہیلپ نہیں کرنی.
اور جتنے بھی پیسے وہ نکال سکتے ہیں وہ ٹورسٹ سے لینے ہیں انہوں نے. اچھا یہ بڑا یہ سب سے میرا جو ٹورزم میں جو مجھے پریشانی ہوئی وہ میکسیکو سٹی میں ہوئی. پھر میں نے جب مجھے لاسٹ ٹائم انہوں نے تنگ کیا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ابھی میکسیکو چھوڑنا ہے. تو جو نیئرسٹ بارڈر تھا وہ میکسیکو سے سٹی سے ٹیکسس بارڈر تھا 1000 کلومیٹر. اور پھر ہم نے 12:30 گاڑی چلانی شروع کی اور 19 گھنٹے مسلسل چلا کے صبح 7:30 بجے ٹیکسس بارڈر پہ آ گئے. تو یہ سب سے میں اکثر ان کی پولیس کو دیکھتا تھا کہ ان کو اپنے ملک سے لو نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے اسٹوری ابھی سنانی ہے پوری دنیا کو وہ ان کے انگیزسٹ آنی ہے. تو اگر وہ اپنے ملک کو لو کرتے تو ٹورسٹ تو مسٹیک کرتا ہی ہے جی, اس کو تو اتنے رولز کا بھی نہیں پتہ ہوتا, گاڑی میں بھی مسٹیک کر سکتا, تو اس سے درگزر کرنا چاہیے. یہی واقعہ میرا ایران میں ہوا. ٹول ٹیکس نہیں لیتے تھے وہ ایز اے ٹورسٹ. پھر پولیس نے 2 دفعہ روکا, مجھے فارسی نہیں آتی, ان کو انگلش نہیں آتی, تو میٹر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے مجھے کہا 80 سپیڈ سے اوپر نہیں جانا آپ. اوکے. تو اس طرح اچھے تجربات بھی ہیں اور اس طرح سخت بھی ہیں. گاڑی کے اوپر مطلب کہ آپ گاڑی پہلے تھی کون سی جس کے آپ نے ٹریول کیا؟ میں تصویر دکھاؤں گا اپنے ویورز کو بھی. جی سب سے پہلے جو ہم نے گاڑی لی وہ ٹریولنگ پرپس کے لیے ہی لی کینیڈا میں. جب ہم نے دیکھا سارے آدمی ٹریول کرتے ہیں تو ٹویوٹا RAV4 لے لی ہم نے. تو وہ بڑی اسٹرانگ گاڑی 4 ویل ڈرائیو تھی, اور اسی میں پھر ہم نے پورا نارتھ امریکہ, میکسیکو سے الاسکا اور پورا کینیڈا کا ہر سٹی میں نے دیکھا ہوا ہے جی. ایون لاسٹ ٹائم جب کووڈ کے بعد بند ہو گیا تھا, کووڈ کے بعد ٹورزم بند ہو گیا, جب کھلا تو میرا کینیڈا کا ایک سٹی صرف رہ گیا تھا, لیبراڈور سٹی, جس کو دیکھنے کے لیے مجھے 27 دن اور 13,000 کلومیٹر سفر کیا. اتنا بڑا تھا کینیڈا اتنا بڑا ہے سر. یعنی کہ آپ 27 دن کنٹینیو مگر ٹریولنگ ظاہر ہے, مگر آپ نے اگر آپ ایوریج نکالتے ہیں تو 500 کلومیٹر بنتی ہے. ہم ٹھہرتے بھی تھے, رکتے بھی تھے, جاتے بھی تھے, تو ڈپینڈ کرتا تھا اس کا. تو گاڑی کو جو 66 کنٹری آپ نے گاڑی پہ کی ہے, تو گاڑی کو پراپر کو موڈیفائی کیا تھا یا ایسے بس نکل پڑے؟ نہیں, ہر گاڑی میں ساری فیسلٹیز تھی ان کیس ایمرجنسی. ہم سو سکتے تھے اس کے اندر, سیٹیں فولڈ کر کے, اور کیمپنگ تھی ہمارے پاس, ٹینٹ بھی تھا, سو کچن بھی تھا, ساری فیسلٹیز A to Z. ایون میرے پاس جو دبئی سے لندن گیا میں, جو دبئی سے ماسکو گیا جس گاڑی میں, وہ سب سے چھوٹی گاڑی SUV میں آتی ہے, سوزوکی جمنی, اس میں بھی میری یہ ساری فیسلٹیز تھی. 31 نائٹس میں اس میں سویا ٹرپس کے درمیان. تو سر یہ خرچہ کس طرح مینیج کرتے تھے؟ مطلب کہ اچھا خاصا کاسٹ ہے, اور آپ کا سارا کیا کوئی کروں پیسے ملے تھی یا کوئی بزنس ہے ساتھ ساتھ وہاں؟ بٹ سب یہ بزنس بھی چل گیا, اور دوسری یہ آپ کا پیشن ہوتا ہے سر. تو میں نے کپڑے بھی اچھے نہیں لیے, میں نے کھانا بھی اچھا نہیں کھایا, میں نے آپ کہہ سکتے ہیں ساری سائڈ سے جو بچت ہوتی تھی تو وہ ٹورزم کے اوپر ہی, اور اس کی پرمیشن بھی تھی مجھے. میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یہ فضول خرچی کی اجازت ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کی. پھر ٹورزم میں بھی میں بہت چیپ تھا, کیمپنگ میں رہتا تھا, ہاسٹلز میں رہتا تھا, تو جتنا بچت ہو سکتی تھی اتنا کم سے کم ہوتی تھی. تو اتنا میں فوڈ لور بھی نہیں ہوں, تو میرے پاس وہی بند اور ملک اور سبزی اور فروٹ ہوتا تھا, اسی سے گزارا ہوتا ہے. تو گھر کے معاملات ظاہر ہے, آپ ٹریولنگ پہ نکلے ہیں, ساری چیزیں, وہ بچے, فیملی, تو وہ کس طریقے سے مینیج ہوتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رزق وسیع کیا جس کی وجہ سے سب کا بیلنس رکھا سر, اور کمپنی اچھی چلی. دبئی کی بڑی مہربانی ہے, دبئی نے لائف بھی دی, ورڈ بھی دیا, اور وہ مینجمنٹ کیا اس کو کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے پرہیز کیا. اور پھر اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ میں نے ہی سفر کیا, فیملی کو بھی 28 کنٹریز میں گھمایا, اور ہر سٹاف کو 4 کنٹری میں نے کمپنی کی طرف سے وہ بھی ٹورزم کرایا, جس میں عمان تھا, سعودی عربیہ حج اور عمرہ تھا, اور جس 2 کنٹری میں ویزا نہیں تھا پاکستانی کے لیے, سری لنکا اور نیپال, تو وہ سب سٹاف کو وہاں بھی بھیجا. اچھا, جس ملک میں آپ نے جانا ہوتا تھا ظاہر اس کا پلان کرتے تھے پراپر, اس کو اگر بائی روڈ جا رہے ہیں تو اس کی پوری پلاننگ کرتے تھے آپ پراپر, کیسے اس کو مینیج کرتے تھے؟ جی بھٹی صاحب, جب میں نے دبئی لندن کا پلان کیا تو مجھے آلموسٹلی 3 منتھس لگے تھے پلاننگ میں. میں روٹ ڈیسائیڈ کرتا تھا, کینسل کرتا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا, بلکہ مجھے کسی نے ایڈوائز کیا تھا کہ ہائی وے سے اوائڈ کرنا ہے. ٹریولر کے لیے ہائی وے جیل بن جاتی ہے,
آپ ایک ہائی وے میں چڑھے ہیں 500-400 کلومیٹر اسی میں. تو اس نے مجھے یہ آئیڈیا دیا، جرمن تھا ایک، کہ آپ نے زگ زیگ کر کے ٹریول کرنا ہے تاکہ آپ کنٹری سائڈ دیکھیں. تو اس طرح پھر میں وہ بہت سارا پلان کرتا تھا اور اس کو پرنٹ کرتا رہتا تھا. تو ایک بڑی فائل بن گئی میری، جو میں نے ڈیسائیڈ کی کون سے ہوٹل میں رہنا ہے، کون سا ہوٹل سستا ہے. تو یہ سارا روٹ بنانے میں 3 مہینے پرانا لگے. واہ واہ. اور دبئی لندن سے واپسی 64 ڈیز میں ہو گئی میری. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ نے 98 کنٹریز ٹریول کیا، تو ویزے کے بارے میں کوئی مشکلات پیش تو نہیں آئیں آپ کو؟ ہاں نہیں، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویزا ریجیکشن کی بھی میری پی ایچ ڈی ہے. اچھا. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. کسی کونسلیٹ کو ہمارے ساتھ تو دشمنی ہے نہیں، تو زیادہ تر جو ہم بوتے گئے وہ آنے والی نسل کاٹتی ہے. جو میرے پہلوں نے بویا وہ میں نے کاٹا ہے، جو میں بوؤں گا وہ دوسرے آنے والے. نہیں، آپ نے ماشاء اللہ یہاں پہ بڑا اچھا کام کیا ہے. میں ناظرین آپ سے شیئر کرتا چلوں، ان سے میری بات ہو رہی تھی اس 40-45 سال کے عرصے کے اوپر. میں حیران ہوں، ان کو کسی پولیس اسٹیشن نے نہیں بلایا، کسی ای ڈی نے نہیں بلایا، کسی بلدیہ نے نہیں بلایا. اتنا بڑا ماشاء اللہ سیٹ اپ بھی چلا رہے ہیں، اور اس دوران ابھی بھی بیٹھے انٹرویو کر رہے تھے تو کہہ رہے میں نے ٹکٹ لگانی ہے. یعنی کہ ان کو فائن بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے ہمارے لیے، مشعلہ راہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ان کا لگائے پودے ہمیں یقیناً ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تو مشکل ترین جو آپ کہہ سکتے ہیں جو بارڈر کراس کیا آپ نے، تو وہ مشکل ترین بارڈر کون سا تھا، اس کا تھوڑا بتائیے گا مجھے. وہ مشکل ترین جو ٹائم زیادہ لگا، مجھ سے زیادہ کویشچنس کیے گئے، اور وہ تھا مراکش کا. جب میں اسپین سے مراکش گیا تو انہوں نے کہا، گاڑی دیکھی، وہ گاڑی دبئی کی گاڑی ہے اور پاسپورٹ پاکستانی ہے. تو انہوں نے مجھے آفیسرس نے کہا، امیگریشن کلیئر کر دیا انہوں نے 30 منٹس میں. یہ 7:30 بجے کا ٹائم انہوں نے میرے ساتھ کویشچننگ شروع کی. مارننگ؟ نہیں جی، ایوننگ. اور یہ کسٹم والوں نے، تو انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس آج تک کوئی یو اے ای کا بندہ ادھر آیا ہے اس روٹ سے، ہاں نہ ہمارے پاس آیا ہے ہمارا مراکش کا بھی. آپ پاکستانی پاسپورٹ لے کے کدھر گھوم رہے ہیں. انہوں نے پھر وہ شروع کر دیا، چیکنگ شروع کر دی، سامان باہر نکالا. یہ بٹی صاحب 3 دفعہ گاڑی سکین کی، ڈاگز لے کے آئے، وہ پھر میرے کارپٹ نکالے، پلاسٹک نکالے. مجھے بعد میں شک پڑا کہ یہ کیوں اتنا چیک کر رہے ہیں. اصل میں ڈرگ آتی ہے وہاں سے، مراکش سے یورپ. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کلا بندہ ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ اس نے خانے ضرور بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو یہ 5 گھنٹے 12:30 بجے رات کے شفٹ چینج ہوئی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا. تو یہ 5 آورس مجھے لگے امیگریشن کراس کرنے میں. سب سے ایزی بارڈر کون سا تھا؟ سب سے ایزی بارڈر تھا رومانیہ سے بلغاریہ کا. جب میں وہاں پہنچا، وہ ایک نہر ہے جو ان کا بیچ میں بارڈر ہے. برج جیسے ہی کراس کیا تو آگے ایک آفس آیا. وہ بٹ سب میں نے پاسپورٹ نکالا، گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ونڈو کے قریب کر لی گاڑی میں. تو جب میں نے ونڈو کے قریب کی تو 2 چیئر لگی ہوئی تھی، 2 آدمی آفیسر بیٹھے ہوئے. تو جسٹ میں نے ان کے اوپر دیکھا تو ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے رومانیہ، دوسرے کے اوپر بلغاریہ. اچھا، بالکل پاس دونوں اکٹھے ایک ہی ونڈو میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو رومانیہ والے کو میں نے پاسپورٹ دیا تو اس نے وہ ایگزٹ اسٹیمپ کی اور بلغاریہ والے کو دے دیا. اس نے انٹری لگائی، ودن 2 اور 3 منٹ میکسیمم پاسپورٹ مجھے دے دیا. میں نے کہا جاؤ، کہتے ہیں جائے. یعنی گاڑی بھی چیک نہیں کی انہوں نے میری، اور انہوں نے کہا آگے سے سٹیکر لے لیں آپ انشورنس کا. تو یہ سب سے میرا ایزیسٹ بارڈر ہے جو میں نے کراس. اچھا، رستے میں ظاہر کبھی ایسا پیش آیا ہو واقعہ، پیٹرول ختم ہو گیا، رات لیٹ ہو گئی، وہ ہوٹل نہیں مل رہا، یا آپ کو کوئی ایسی سائٹ نہیں ملی جہاں پہ آپ کیمپنگ کر سکیں، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ آیا ہو؟ ہاں جی، ایسا ہوا. پیٹرول تو نہیں ختم ہوا پوری اس میری جرنی میں 12 سال میں، کیونکہ میں ایکسٹرا پیٹرول ہمیشہ اپنے ساتھ سیف رکھتا تھا. بس ایک واقعہ میرے پاس ہوا جو گاڑی کا، ایک ٹائر پنچر ہوا. وہ بھی بٹی صاحب میں اٹلانٹک اوشن جا رہا تھا، جو وینکوور سے اپ نارتھ 4000 کلومیٹر تھا، اور 2700 کلومیٹر بٹی صاحب میں نے گاڑی چلائی اس کی آف روڈ. اور اس میں نیا ٹائر ایک جو تھا وہ برسٹ ہو گیا، فلیٹ ہو گیا. ٹائر دی بس ہوگی تھوڑی نہیں ہوئی. اچھا، وہ ٹائر کی سٹوری پھر کیا ہوئی کہ ہم نے 450 کلومیٹر واپس سفر کیا.
ٹائر ایک دن ڈالا پھر دوسرے دن پھر واپس گئے تو وہ ٹوٹل کاسٹ مجھے ٹائر کی $800 پڑی. تو یہی ایک واقعہ ہوا ہے. جو باقی گاڑی تینوں گاڑی نئی تھی اور تینوں میں کچھ ایسا نہیں. 2 تو میرے پاس ہیں ابھی اور ایک کو کنورٹ کر دیا ہم نے پک اپ. اگر میں آپ کو بولوں کہ ان 100 کنٹریز کے اندر جی ٹاپ 3 بیوٹیفل کنٹریز. پاکستان میں نے دیکھا نہیں, سنا ہے کہ وہ بہت بیوٹیفل ہے نارتھ ایریاز. اور میں نے ایک گاڑی بنائی تھی پاکستان کے لیے, اس کی مجھے پرمیشن نہیں ملی. آئی ہوپ کہ ابھی مجھے قریب ہوں اس کے, مجھے شاید NOC مل جائے. میں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ بائی روڈ دیکھتے ہیں تو جو کینیڈا ہے, برٹش کولمبیا, وہ اس جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. واہ. اتنا بیوٹیفل ہے, اتنی لینڈسکیپنگ ہے اور گرین ہے. سیکنڈ ملین جھیلیں ہیں وہاں پہ. سیکنڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, میں نے اس کے بھی پورے شہر دیکھے ہوئے. اسپیشلی جو سینٹرل اسٹیٹ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, کیونکہ میرا زیادہ ٹائم ادھر ہی گزرا, زیادہ جو میری آف روڈنگ ہے. باقی تو UK آئرلینڈ بھی بہت خوبصورت ہے. تھرڈ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پاکستان جب دیکھوں گا شاید وہ فرسٹ ہو جائے. وہ سنا. واہ انشاءاللہ. سو بیسٹ فوڈ کس ملک؟ میں چونکہ فوڈ لور نہیں ہوں, میں اتنا پسند بھی نہیں کرتا. ٹرکش فوڈ مجھے اچھا لگا کیونکہ اسپائسی نہیں ہوتا اس میں. تو اس وہ طرح عرب سے ملتا جلتا عرب بھی سے ہے. ملتا ہاں چونکہ زیادہ عرصہ UAE میں رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے جی آپ کو اس طرح. باقی میں جب ٹریول کرتا ہوں تو ایک تو میٹ ختم کر دیتا ہوں, تاکہ میرا وہ سارے ٹریولر ایک ہی بات کرتے ہیں, حلال فوڈ حلال فوڈ. بابا آپ میٹ چھوڑ دیں گے تو پورے دنیا کے ہر کونے میں آپ کو حلال فوڈ ملے گا, واہ یہ اینڈ گرنٹڈ حلال فوڈ ملے گا. بالکل. آپ نے 2 چیزیں چھوڑنی, چکن اور مٹن چھوڑنا ہے. فش تو پھر بھی آپ کہیں بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کھانا ہے. تو اس طرح میں ویجیٹیرین ہو جاتا ہوں, تو گارنٹی ہوتی ہے میں حلال ہی کھاتا ہوں 100%. ہمارے ویوز کو جو بہترین جگہ کون سی سجیسٹ کریں گے آپ؟ ڈپینڈ کرتا ہے آدمی کی جیب کے اوپر, اس کی پلاننگ کے اوپر, اس کی مینیم ہالیڈیز اگر آپ نارمل میرا خیال ہے سٹارٹ لینا چاہیے سری لنکا سے. سری لنکا ضرور جانا چاہیے فار ایشیا میں, اور چیپر بھی ہے اور چیپر بہترین بھی ہے, ہمارے قریب بھی ہے. تھائی لینڈ بہت بیوٹیفل ہے اگر آپ اس کے کنٹری سائڈ میں جائیں گے. اور میں جو لاسٹ ٹورزم اپنا اینڈ کیا وہ تھائی لینڈ میں کیا. ہر 5 کلومیٹر کے بعد ایک خوبصورت مسجد نظر آتی ہے. کیا بات. اور مجھے ریسیو بھی کیا تھائی لینڈ کے اسپیکر جو تھے اس ٹائم, وہ بھی مسجد میں تھے. اور مجھے میں بڑا ممنون ہوں جناب ارشاد صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا, جو پاکستان کی کمیونٹی تھی. انہوں نے مجھے وہاں ہوسٹ کیا جہاں پہ جنرل ضیاء کو کیا گیا. تو وہاں میری ٹورزم کی اینڈ ہوا تھا, تو وہ بھی میں بہت اچھا اینڈ ہوا. اگر آپ کو موقع ملے ان 100 کنٹریز کے اندر تو کس ملک میں رہنا پسند کریں گے ہمیشہ کے لیے؟ میں رہنے کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر مجھے موقع ملے تو میں انڈیا ضرور جانا چاہتا ہوں دوبارہ. یہ میرا ایک, مجھے چونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا ملا اور وہ ٹورسٹ ویزا نہیں تھا, جس کی وجہ سے میں بائی روڈ سفر نہیں کر سکتا تھا. تو اس طرح اگر مجھے چانس ملے تو میں اپنا وہ جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ختم کر سکتا ہوں انڈیا کے لیے. 100 کنٹریز کے اندر ہیومینٹی آپ نے, انسانیت کس ملک میں دیکھی زیادہ؟ آپ انسانیت تو جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں اس میں زیادہ ہے بنسبت دوسرے دنیا کے. جیسے کینیڈا ہے یا امریکہ ہے, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے یا یورپ ہے. اس میں ہر انسان کو رائٹ برابر مل جاتے ہیں. ہمارے بیچارے لوگ پیدل چل چل کے اٹلی جاتے ہیں, 10 سال بعد اٹلی کا پاسپورٹ مل جاتا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے جی. تو اس سے بڑی انسانیت کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اپنے جانور کا اتنا خیال کرتے ہیں اور انسانیت کا بھی بہت خیال کرتے ہیں, ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ان سے. مجھے اپنے وطن سے یہ گلہ ہے, مجھے اور کسی سے نہیں ہے. میرے ملک میں رنگونیا کے جو مسلمان ہیں وہ 78 سال سے بغیر پاسپورٹ کے رہ رہے ہیں. 50 سال سے اوپر بہاری کمیونٹی پاکستان میں بغیر پاسپورٹ کے رہ رہی ہے. بہت سے بچے افغانستان کے پیدا ہوئے وہ بغیر پاسپورٹ کے رہ رہے ہیں. جبکہ میں 3 سال کینیڈا میں رہا تو کینیڈا نے مجھے پاسپورٹ دے دیا. تو اس ٹائم مجھے یہ شرم بھی آئی, احساس بھی ہوا
کہ یہ میرا ملک بہت پیچھے ہے اس معاملے میں. آپ کا یہ سفر جو ہے اس کا پلان ہے اس کو ڈیجیٹل کرنے کا یا کیا ہے آپ نے, نہیں کیا یا؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ ملاقات ہوئی تھی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں میں ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوں کہ میں سچ بولوں, خاموش رہوں, مصلحت سے کام لوں, یہ سمجھ نہیں آتی. اور سچ بہت کڑوا ہوتا ہے, سچ سننے والے بھی کم ہوتے ہیں. تو اس طرح میں نے ابھی تک فائنل ڈیسیژن نہیں کیا. آپ نے جو مجھے آفر دی تھی وہ بہت اچھی آفر تھی. 100 آپ نے کچھ ایسا کہا تھا. جی 100 ایک ملک ہم پکڑ لیں گے ہاں. اور ہر ملک کے بارے میں اس کی پراپر, اس کا فوڈ, اس کا پراپر پلان جی کیسے پلان کرنا ہے, کر بڑا ایسا ہم اس کو, اس کا کلچر, اس کی ساری چیزیں اس کو ڈیجیٹلائز کریں, اس کو ڈاکومنٹری اسٹائل میں. میرا چلیں پلان بٹی ہے صاحب, مجھے سوچنے سوچنے کا موقع چاہیے. میں نے آپ کو ویورس کو جو ہے نا ابھی وٹنس بنایا کہ میں نے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کریں آپ. اور یقیناً میں نے, اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہم نیگیٹو بات ہے, اچھی باتیں ہم شیئر کر نہیں بات نیگیٹو نہیں ہے سر, ہاں بات تو پازیٹیو ہوگی بٹ لوگ نیگیٹو سمجھیں گے. سمجھنے دیں لوگوں کو. نہیں اس میں لوگوں یہ کا کیا کہنا, دیکھیں ایک ٹائم گانا سنا ہے آپ نے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہونا چاہیے میری کسی بات سے اوپر کسی کو تکلیف ہو یا کوئی ناراض ہو, سر وہ اوائڈ کرنا چاہیے. میں نے جب فیس بک شروع کیا تو میں نے کہا 2 چیزوں میں نہیں پڑھنا میں نے, ریلیجس میں اور پالیٹکس میں. تو آج تک میرا وہ فیس بک جو ہوتا ہے وہ سمپلی میں وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. میں خود حق میں نہیں ہوں. وہ دیکھو ہر بندے کا جو اللہ کے کرنے والے کام ہیں ہم جو کر لیتے ہیں نا, شروع کر دیتے ہیں, وہ غلط ہو جاتا ہے, ہم اس کو چھیڑیں گے. پھر بھی بٹی صاحب اس کے علاوہ تو رائے بنتی ہے. جیسے ابھی میں ایک چھوٹا سا فقرہ آپ کو اگر اجازت دیں تو, جی ٹورزم سے پہلے میرے سے اچھا کوئی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا تھا, مجھے ایسا ہی لگتا تھا. آج مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے جتنے ملے وہ میرے سے ہی اچھے. واہ, میں ہی سب سے نیچے ہوں. کیا ہوا. تو یہ سچ ہے, وہ پہلا سچ نہیں ہے. اس میں جب میں ڈیٹیل سے جاؤں گا تو اس میں شور ہے بہت ساری چیزیں ایسی ٹچ کرنی پڑیں گی جو ٹھیک نہیں ہے. کیسے میں نے دوسروں کو پایا, مجھے دنیا کے بہت سے مذاہب کے لوگ ملے, بہت سے رنگ و نسل کے لوگ ملے, تو میرے سے کیسے بہتر ہو گئے وہ, تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. تو اس طرح میں نے سوچا ہوا ہے. چلیں اس پہ دوبارہ غور کیجیے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا, آپ ایز اے جو لوگ اپنا آپ کو دیکھ کے یقیناً آپ ایک جو ہے وہ متاثر شخصیت ہیں, متاثر مطلب کہ لوگوں کے لیے آپ ہیں, مشرے راہ بھی ہیں, اور کیا مشورہ دیں گے آپ جو لوگ پلان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے اپنا اس کا آغاز کریں؟ میں تو اکثر یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ 12 مہینے کی ایک سیلری کے اوپر ہر انسان کا خود حق ہونا چاہیے. اگر وہ اس کی سیلری اسی کو لے کے جائے وہ بھی کافی ہے, اس میں فیملی شامل ہو جائے وہ بھی کافی ہے. بٹ 12 مہینے کی ایک سیلری ٹورزم کے اوپر ضرور خرچ کرنی چاہیے. ٹورزم ایک وہ انڈسٹری ہے بٹی صاحب جس میں انسانیت کی ڈگری ملتی ہے. یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ انسانیت کا کیسے وہ لمحہ انسانیت کا جو آپ کی زندگی میں چینج کیا ٹریول نے. یہ سر کسی آپ یونیورسٹی سے وہ نہیں سیکھ سکتے جو آپ ٹریولنگ سے سیکھتے ہیں. کبھی کبھی جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. ہر 5 منٹ, ہر 10 کلومیٹر کے بعد جب نقشہ چینج ہوتا ہے, لینڈسکیپنگ چینج ہوتی ہے, پودے چینج ہوتے ہیں. میں نے ایسے دنیا میں پودے دیکھے ہوئے ہیں جو اس کنٹری کے علاوہ دوسری جگہ نہیں ہے. کتنا لمبا سسٹم ہے جو ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ ساری دنیا. نیوزی لینڈ میں ایک پودا ہے ان کا, وہ شاید جھنڈے کے اوپر بھی ہے, آئی ڈونٹ نو جھنڈے کے اوپر ہے, لیکن ان کا وہ درخت جو ہے وہ نیشنل ہے. تو وہ صرف نیوزی لینڈ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. تو اس طرح یہ ہر انسان کو چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دوسری کنٹری میں جانا ہے, آپ اپنے ملک میں گھوم سکتے ہیں. آپ سائیکل پہ دوسرے گاؤں چلے جائیں سر, آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے سر. اپنے شیئر کریں گے خیالات, دوسرے کے خیالات سنیں گے. ایک بات تو عقل کی ضرور آئے گی آپ کے من میں, کچھ تو انسانیت دیکھیں گے آپ, دوسروں میں دیکھیں گے.
جب آپ کو ایک پانی ملے گا ایک انجان بندے سے تو اور کیا سیکھنا ہے. واہ واہ بہت اچھے بہت سی چیزیں سر ایسی. بہت اچھے. سر ایک ریپڈ فائر کھیلیں گے آپ کے ساتھ. ونڈو سیٹ یا آئسل؟ آئل سر. ماؤنٹین اور بیچز؟ ماؤنٹینس. سٹی لائف اور کنٹری سائڈ؟ کنٹری سائڈ. بیسٹ ایئرپورٹ؟ ریپڈ ہے سر ریپڈ ہے. دبئی کہہ سکتے ہو. بیسٹ روڈ؟ ہائی وے 5 یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. بیسٹ فوڈ؟ مجھے ٹرکش فوڈ اچھی لگتی ہے. ورسٹ ٹریفک کس ملک میں تھی؟ ابھی تک تو مجھے انڈیا آیا اس میں. بہت ہماری طرح بہت کراؤڈ ہے اور ٹریفک اور ہارن اتنے مارتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہارن کیوں مار رہا ہے بندہ. اس طرح سملر ہے بنگلہ دیش. ہم یہاں کی عادی نہیں ہے نا بیسیکلی. جی ہاں. ڈریم روڈ سر آپ کا؟ ڈریم روڈ ہے میرا وینکوور ٹو اٹلانٹس اوشن جس میں آف روڈنگ ہے 2000 کلومیٹر. وہ انجوائے کیا میں نے لائف میں. پسندیدہ روڈ آپ کا بائی جو آپ سی کے کنارے جانا پسند کرتے ہیں, ڈیزرٹ میں پسند کرتے ہیں یا پہاڑوں کے درمیان میں؟ مجھے نیچر لو کرتا ہوں. ڈیزرٹ بھی نیچر ہے, پہاڑ بھی نیچر ہے, سب نیچر ہے. بٹ جو میں نے انجوائے کیا ایک سفر بٹی صاحب وہ میں پہلے آپ کو بتانا بھول گیا لیکن ابھی وہ ذہن چ آ گیا. وینکوور سے ہیلی فیکس تک میں بائی ٹرین سفر کیا ہے. واو. تو میں جب لیفٹ سائڈ میں بیٹھتا تھا تو لیفٹ سائڈ دیکھتا تھا تو گردن تھوڑی تھک جاتی تھی. پھر سیٹ چینج کر کے دوسری سائڈ میں چلا جاتا. پورا 11 دن وائٹ کینیڈا تھا. خدا کی قدرت دیکھیں آپ, کیسی ایک ایسی لیر پڑی برف کی, اگر وہ ساری ایک ہی دفعہ پڑ جائے پوری بلڈنگ سے ختم ہو جائے, وہ روئے کی طرح پڑ کے. تو وہ میرا سب سے بیسٹ ٹورزم کا جرنی جو ہے بائی ٹرین کا وہ ہے. واو واو. سادہ کھانا یا کانٹیننٹل یا چائنیز؟ سادہ جی. اب ہم بس کلوزنگ طرف آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا ابھی مستقبل میں کوئی پلان ہے یا آپ نے بس کہا کہ اب نہیں بڑی صاحب ابھی ایج 70 ہو گئی ہے اور میں نے لاسٹ ایئر 100 اپنا ٹارگٹ پورا کر کے تو یہ میں نے ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے. میں ڈھونڈتا ہوں چھوٹے چھوٹے ہیروز, تو ان کے لیے کچھ میں نے فنڈ رکھے ہوئے ہیں اور وہ فنڈ وہی ہیں جو ٹورزم کے لیے تھے. تو ابھی ٹریول تو کروں گا شور میں, ابھی بھی شاید سعودی عرب کا یا سلالہ کا پلان ہے, بٹ جو اسپیشل ٹورزم تھا وہ اینڈ ہو گیا ہے. ابھی عمر کے حساب سے بھی اینڈ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے سر. ماشاء اللہ آپ نے وہ تو سر آپ کی مطلب پورا ٹریول ہی ماشاء اللہ ایک بڑا اچھا رہا اور سارا سلسلہ میں, اور آپ کا پورا انٹرویو ہی ایک یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈوائز بھی ہے ہمارے لیے, مشل راہ بھی ہے, اور آپ نے جو ایکسپیرینس شیئر کیا وہ ڈیفینیٹلی اس میں پورا سبق ہے. لیکن پھر بھی کوئی ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان نسل کو تو پلیز. جی میں اس قابل نہیں ہوں کہ ایڈوائز کروں, بٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کو, آنے والی نسل کو پلاننگ کرنی چاہیے. پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ لمبی کر لیں آپ اور اس کے اوپر بعمل رہیں, لائف آسانی سے گزر جائے گی. تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. تو منیر کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً آپ نے ان کا انٹرویو انجوائے کیا ہوگا. باتیں بہت تھیں ان کا, تو میں نے اس لیے شارٹ کیا ہے تاکہ آپ بھی بور نہ ہو, لیکن میں ان کے ساتھ ان کی جو سفر ہے ان کو پراپر انشاءاللہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا. لیکن میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک کنٹری کو ہم کور کریں, وہ پراپر جو اچھی چیزیں ہیں, پازیٹیو چیزیں ہیں, وہ ہم اس کو اجاگر کریں. جو نئے سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ کریں اور ان کو ساتھ جو چیزیں ساری وہ شیئر کریں. تو منیر کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.